अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, इंतहाई अहमियत की हामिल इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और वो है बिजली के बिलों की अदायगी ना करना। ताजिर सरापा एहतजाज हैं, मौक़िफ़ देते हैं कि एक तो इजाफ़ी बिल जो हैं वो आ रहे हैं, टैक्स उसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, साथ बिजली जो है वो मार्केटों में नहीं फ़राहम की जा रही। इसके ऊपर एहतजाजी सिलसिला ताजिरों ने भी शुरू कर रखा है। साथ साथ जमात इस्लामी है, उन्होंने भी मुश्तरका लाएमल तौर बना रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उनकी बात किस हद तक सुनी जा रही है, किस हद तक उसके नताइज जो हैं वो सामने आएंगे, इसी हवाले से बात करनी है। और साथ ही ताजर रहनुमा है शर्जील गुपलानी साहब, जिनकी वीडियो भी कुछ रोज़ कबल जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। कानूनी चाराजोई के इलेक्ट्रिक ने की, उसके बाद वो अदालत जाना पड़ा उनको। तमाम चीज़ों के ऊपर आज पहले हम इन ताजर रहनुमा शर्जील गुपलानी से टेलीफोन लाइन पर मौजूद उनसे जानते हैं कि ये सिचुएशन आखिर कहाँ जाकर रुकेगी। ताजिर जो है वो बिलबिला रहा है सड़कों पर, सामने कोई सुनने वाला दिखाई नहीं दे रहा। क्या है सिचुएशन असल? शर्जील साहब, आप ही बता दें हमें ज़रा। देखिए, पहली बात तो ये, कराची इलेक्ट्रिक ने एक मुआहदा किया था हुकूमत पाकिस्तान के साथ कि कराची इलेक्ट्रिक को जब ये कराची KESP हैंड ओवर की गई कि वो जो है सस्ती बिजली बनाएगा और अपना पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन अपना पूरा नेटवर्क और सिस्टम बनाएगा। पहली बात तो है कि उन्होंने वायलेशन की है। आज तक जो है सिर्फ बिजली के रेट जिस तरह नट बढ़ते गए तो उसमें ये जो है इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि वो महंगी बिजली बनाना है या महंगा बिजली बेचना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि देखें, मेरा ताल्लुक जिस मार्केट से वो टिमर मार्केट है, $170 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। उस मार्केट में 1.5 घंटे के लिए बिजली दी जाती है और बिजली के जो बिल्स हैं वो कहीं भी हमारे कम नहीं होते। अब बिजली जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो बिजली के बिल कैसे आ रहे? नहीं तो शर्जील साहब, फिर ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ करते हैं? अगर बिजली नहीं आती, काम तो करते होंगे। नहीं, हम जनरेटर यूज कर रहे थे और काम तो हमारा तकरीबन खत्म ही कर दिया हमने। जो राउंड जो हमारे लकड़ी की कटिंग का काम था वो हमने जो है दुबई से कटवा के ले आते हैं, यूरोप से कटवा के ले आते हैं, वो हम कनाडा से कटवा के ले आते हैं, अमेरिका से कटवा के ले आते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये बिजली प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। हमने अपना जो राउंड लोग जो रॉ मटेरियल था वो हमने फिनिश गुड मंगाना शुरू कर दिया। ये हमने तो अपना अल्टरनेट ये कर लिया इसको। इससे मुल्क के सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लेबर थी हमारी वो फारिग हो गई, मशीनें हमारी बंद हो गई और हमारी जो कॉस्ट लैंडिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, इतलात मिल रही थी कोई धमकियां वमकियां मिलना शुरू हो गई हैं, कोई क्या है मामला, ये इसकी हकाइक क्या है, आप खुद बता दें ताकि हमें तस्दीक हो जाए। भाई मेरे को मेरी खबर खोद दी गई है और किसी भी वक्त मुझे खबर में डाल दिया जाएगा, ये मुझे वर्ड आया है यहाँ से इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे की तरफ से। साथ साथ जो है मुझे आज पता चला कि भाई कोई 3-4 FIR और कटवा दी गई हैं या कटवाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो है मुझे कहीं किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। कल मुझे एक और मैसेज आएगा, अपने घर गार्ड भी रख लो, तुम्हारे गार्ड के साथ भी पूरा कर देंगे। मैंने भाई गार्ड की जरूरत नहीं है, अगर मुझे अकेला मारना है तो रब की ज़ात बड़ी है, जो ज़ात कवर की वो बाहर तो नहीं हो सकती। शर्जील साहब, देखिए, निगरां वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई, आप ताजरों की एहतजाज आप लोग सड़कों पर कर रहे हैं, सियासी जमातें आपके साथ खड़ी हो रही है, जमात इस्लामी, आज वफ्द MQM का भी आपके पास आया था टिम्बर मार्केट। कोई हल सामने मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहा है? बीइंग अ ताजिर आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ताजिर और ये भी एक तिजारती कंपनी है कराची इलेक्ट्रिक, होना तो ये चाहिए था कि टेबल के ऊपर बैठ के मामला बेहतर तरीके से हल हो सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किए। और हमने 12 दफ़ा इनसे मुलाकातें भी की हैं और 12 दफ़ा हमने इनके साथ मिलकर काम करने की भी कोशिश की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक की जो हददर्मी है और जो इनका जो रवैया है वो बहुत ही तस्दीक आमेज है और इनका जो तरीका वो ऐसा नहीं है कि जो कारोबारी लोगों का कहा जाए। आगे कारोबारी तबका जो है बिल्कुल रोड पे आ चुका है। कल इंशाल्लाह हमारा इजलास है रात दोपहर 3 बजे 2 तलवार पे, वहीं से हम इंशाल्लाह 2-3 घंटे का हमारा इजलास होगा। 6 बजे के करीब हम मीडिया को बताएंगे कि हम हमारा एहतजाज का दायरा कार जो वसी कर रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं। ये भी बताइएगा, आज तजावीज़ के ऊपर भी बात हुई है कि कुछ जगहों पे किस्तों की बात हो रही है कि जी जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं उनकी किस्तों के हवाले से थोड़ी सी उसके अंदर इजाज़त दीजिए कि ज़्यादा कर ली जाए। कहीं बात हो रही है कि जिनके ज़्यादा बिल हैं उसके हवाले से भी जो है वो देखा जाए, कहीं ना कहीं नरमी बरती जाए, और इस हवाले से तजावीज़ आई हैं। तो ये आपको मुतमईन कर पा रही है ताजरों को जो इस तरह की ये जो अहम बैठक हुई है आज? देखिए, जब तक कोई चीज कॉन्क्रीट होगे सामने नहीं आएगी तब तक हम किस तरह मुतमईन होंगे।
بات ہماری نہیں ہے، بات عام عوام کی ہے، ہمارے ورکرز کی ہے، ہمارے اسٹاف کی ہے. دیکھیں ہم جس کو سیلری 20-25 ہزار روپے 30 ہزار روپے جس کو سیلری دے رہے ہیں اس کے گھر کا 20 ہزار روپے بل ہے، وہ کیسے اپنا سروائیو کرے گا؟ اور آپ نے کیا پوری چیز کو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات پہ ڈال دینا ہے؟ جو بندہ اپنی حق حلال کی کمائی ساری زندگی کما کے کھاتا رہے، اپنے بچوں کو کھلاتا، اس کو حق حلال کی کمائی کھلا کے اپنے بچوں کی پرورش کرنے دیں. اس کو اس حالت پہ نہیں ڈالیں گے اس کو آپ اس کا ہاتھ پھیلنے پہ آ جائے کہ اس کا نفس آپ تباہ کر دیں، اس کی جو ہے لذت نفس جب چلی گئی تو کیا رہ جائے گا؟ تو شرجیل صاحب کے الیکٹڈ موقف اختیار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی ٹیکس تو حکومت لگا رہی ہے، حکومت سے بات کریں. یہ لوگ ہمارے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے. کئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ. جو مارکیٹ اس کو پیمنٹ کر رہی ہے آپ اس کو لوڈ شیڈ فری کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے پیمنٹ لیں. آپ کا حق ہے، آپ بجلی بنا رہے ہیں، ہم آپ کے بجلی کے بل روکنے کے لیے کئی چیز حالت میں ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ نیپرا نے ریٹ پے کرنا ہے، نیپرا نے ساری چیزیں کرنی ہے، اور جو ٹیکس کا مسئلہ ہے وہ FBR کا گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کسی سے انکار نہیں. سمبل مارکیٹ میں جو لڑائی ہے وہ لڑائی یہ ہے کہ آپ ہمیں ورکنگ اوور میں بجلی دیں، اپنا بل دیں. ہم نے بل جو روکے ہیں وہ مہنگی بجلی ہونے پہ نہیں روکے، ہم نے بل روکے ہیں. آپ ہمیں 1.5 سال سے لولی پاپ دے رہے ہو، ہمیں آپ ٹائم پہ بجلی پرووائڈ نہیں کر رہے، اتنی ہم نے بجلی کے بل روکے. مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ لوگ احتجاج پہ جا رہے ہیں، بجلی کے بلز کہیں کہیں جلائے دکھائی دیے، اس کی ویڈیوز سامنے آئی، اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں ریاست کے ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے نگراں وزیر اعظم سے، نیچے دیگر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. کتنے پر امید ہیں کہ آپ کو اپنی چیزوں کے نتائج جو ہے وہ بہتر انداز میں مل سکیں گے، یا اب تک آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل بے نتیجہ ساری چیزیں جا رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی چیز موومنٹ ہوئی نہیں ہے. وزیر اعظم سے بھی جو ملاقات کی ہے وہ سرسری ملاقات کی ہے. گورنر صاحب نے صحیح طریقے سے ہمیں بات ہی نہیں کرنے دی. بات ہی نہیں کرنی تھی گورنر صاحب نے؟ نہیں، ہمیں صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرنی. آپ سارے تو بیٹھے ہوئے تھے شرجیل صاحب، آپ سارے مقامی تاجر بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ بات نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب بیٹھا ہوتا ہے تو ڈیکورم اور کے حساب سے جو چلایا جاتا ہے. اب وزیر جو ہے گورنر صاحب کا ایک رشتے دار بیٹھا تھا، بھائی آپ بات کر لو. گورنر صاحب کا ایک دوست بیٹھا تھا پیچھے، بھائی آپ بات کر لو. تو اس طریقے سے جو باتیں نا وہ مناسب نہیں تھی. ہم نے صرف 2 تاجر رہنما یا 3 تاجر رہنماؤں نے صحیح معنوں میں بات کی. مطلب وہ ملاقات سنجیدگی اور اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ اٹھ نہیں سکے، بہتر انداز میں بات چیت نہیں ہوئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل میں 100% آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہتر انداز سے بات چیت نہیں ہوا. مجھے امید یہ تھی اگر ہم کاکر صاحب کے ساتھ صحیح طریقے سے بیٹھتے تو وہ کوئی نہ کوئی سولوشن وے آؤٹ کی طرف ہم جا سکتے تھے. اس میں کوئی چیز دو رائے نہیں تھی، کوئی چیز مشکل بھی نہیں ہے. دیکھیں ان کو ہر حالت میں بجلی کے بل ریٹ نرخ نیچے لانے پڑیں گے. جو موومنٹ شروع ہو چکی ہے پورے پاکستان میں، یہ موومنٹ عوام کی رکے گی نہیں. آگے ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. ہم تو دیکھیں ہم تو تاجر، ہم یہاں نہیں کمائیں گے، ہم دوسری طرف جا کے بیٹھ کے کما لیں گے. ہم تو کبوتر ہیں، جہاں دانا پڑا ہوگا ہم وہاں چلے جائیں گے. میں آپ کو یہ صاف الفاظ سے بولتا چاہ رہا ہوں. مطلب آپ یہ کھل کے مجھے بتائیں نا، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ آپ ملک چھوڑ کر جانے کی سوچ رہے ہیں، تحریک دے رہے ہیں تاجروں کو؟ دیکھیں بات یہ ہے، جب ہماری FIR کٹیں گی، ہمیں روک کیا جائے گا، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، جو ان کا لوور اسٹاف آ کے بدتمیزی کرے گا ہمارے ساتھ، تو ہم یہاں پہ کسی کی باتیں سننے کے لیے نہیں کاروبار کرتے. ہم یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں اپنی عزت کے ساتھ، اپنے جو ہے مارکیٹنگ کے ساتھ. الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں اپنی مارکیٹنگ میں اپنی عزت بنائی ہوئی ہے. یہ کوئی میں کوئی 10 سال سے یہاں کام کر اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں. یہاں پہ ہماری ہسٹری 1936 سے بزنس کی، اس سے 200 سال ہو گئے ہمیں. تو وہی مقدمہ تو شرجیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ ہمارے ملازم کو ماریں گے، مقدمہ بھی نہ کرائیں. کے الیکٹرک موقف دیتی ہے جو ان کا ملازم آ کے ہمیں بدتمیزی کرے، ہمیں دھکے دے، ہمیں گالیاں دے، وہ ہم گالیاں سن لیں. مطلب یہ آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کے گھر پہ جب یہ کراچی الیکٹرک کا نمائندہ آ کے کس طرح کی بدتمیزی کی بات، وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی دھمکی نہیں دیتے، ہم تو سیدھا بل دے رہے ہیں، بول رہے ہیں بل دے دیں، ہمیں بل جمع نہیں کرانے. بھائی بالکل 23 تاریخ کو ہم نے بل روکے ہیں. رائٹنگ میں آپ کو 17 تاریخ کو لکھ کر دیا ہے. اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا رائٹ ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کا قانون کیا بولتا ہے یوٹیلیٹی کے اوپر؟ دنیا کا قانون یہ بولتا ہے کہ یورپ کا قانون ہے جہاں پہ انسانی حقوق کے علم بردار جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قانون یہ بولتا ہے کہ آپ 3 ماہ تک اگر آپ بجلی کا بل نہیں بھریں تو کورٹ میں جا کے آپ اس کو پیش کریں گے، اور کورٹ ہمیں بلا کے بات کرے گا کہ آپ بل نہیں بھریں. پہلی بات مجھے شارٹ میں بتائیے گا شرجیل صاحب، اس پورے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں چلنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کتنا آپ لوگوں کے مسئلے کے ساتھ سنجیدہ دکھائی دیتی ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ بتائیے گا.
دیکھیں تحریک لبیک پاکستان نے ہماری جو ہے حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جماعت اسلامی نے کیا ہے، آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ پاکستان نے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے ایک بیان چلایا، اور وہ بھی کل یا پرسوں ہماری صاحب اظہار یکجہتی کے لیے ٹمبر مارکیٹ آ رہے ہیں۔ آج متحدہ رابطہ کمیٹی کا پورا وفد آیا تھا اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ نہ ہجرت کی نوبت آئے گی، نہ کوئی اور پریشانی کی نوبت آئے گی، ہم یہ مسئلہ حل کرائیں گے اور یہ مسئلہ حل ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے گا، جو کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو بنایا جا رہا ہے کراچی الیکٹرک کی طرف سے۔ بہت شکریہ شرجیل صاحب تفصیلی ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اور اس اہم مسئلے کے اوپر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ رکے گا نہیں، بلکہ اب اس کا تو آغاز ہے اور وہ چلتا جائے گا۔ یہاں پر آج جو ہے وہ 2 ستمبر کی تیاری جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، شٹر ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، تاجر برادری بھی کہتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بڑا احتجاج کریں گے، ملاقاتیں اور اجلاس کے سلسلے جو ہیں وہ جاری ہیں، کہاں جا کے یہ معاملہ رکے گا۔ اسی حوالے سے ہم کشور زہرا صاحبہ ہیں، ایم کیو ایم کی رہنما ہیں، رکن اسمبلی رہی ہیں، ان سے بھی تفصیل جان لیتے ہیں اسٹانس کیا ہے ایم کیو ایم کا اس پورے معاملے کو لے کے۔ کشور زہرا صاحبہ کے الیکٹرک اور اس جو اضافی بلز آ رہے ہیں، یقینی طور پہ صرف تاجروں کو مسائل کا سامنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام بھی اس کا شکار ہو رہی ہے، لوگ بلبلا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا مزید نتائج نکلیں گے، اسٹانس کیا ہے، کیا ایم کیو ایم اس کے اوپر حکمت عملی بنا رہی ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے ایم کیو ایم جس سے میرا خود بھی تعلق ہے، ایک عوامی پارٹی ہے، یعنی مڈل کلاس کی اور لوور مڈل کلاس کی نمائندہ جماعت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت عوام بہت مسائل کا شکار ہیں، لیکن ایم کیو ایم کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ وہ صرف نمائشی طور پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہوگی یا وہ ہو گئی۔ ایم کیو ایم مسائل کا حل چاہتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ دیکھیے ہم بجائے اس کے کہ جیسے میرے حساب سے افسوسناک واقعہ ہے جو وہاں سے لوگ لائٹ کاٹنے کے لیے آئے تھے، ان کو مارا پیٹا، یہ مسائل کے حل نہیں ہوتے ہیں۔ مسائل کے حل یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیے بے ضابطگیاں بہت زیادہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کیوں ہم سے ناراض ہے، کیوں ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے ان چیزوں کی؟ اس لیے کہ ہم نظم و ضبط سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیوں بہت ساری جگہوں پہ مفت یونٹ دیتے ہیں؟ مفت سے مراد یہ کہ کچھ نہیں، اس کو آپ ایک سسٹم بتا دیجئے کہ ایسا سسٹم کیوں ہے کہ میں نام لینا بھی نہیں مناسب سمجھوں گی کہ جہاں بہت ساری جگہوں پہ آج تک بل ان اداروں کو دیے ہی نہیں گئے جو بجلی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے آپ کنڈا سسٹم کو تو دیکھیے ذرا کہ آپ یہ بتائیے، میں خود جس علاقے میں رہتی ہوں یہاں پہ بھی کچی بستیاں ہیں، ہماری ان سے ہمدردیاں بھی ہیں کہ وہ بیچارے روزگار کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے کیوں نہیں علاقے ڈیولپ کیے کہ وہ آ کے پھر شہروں میں آباد ہوئے بیچارے، اور ظاہر ہے کہ بجلی نہیں خرید سکتے، وہ کنڈے ڈالتے ہیں۔ اب اگر 500 گھروں میں بھی کنڈا ڈلا ہوا ہے تو اس بستی میں جو 200 گھر ایسے ہوں گے جو بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، تو وہ اس کو ایوریج نکال کے وہ انہی کے اوپر آ جائے گا نا جو دے رہا ہے۔ آپ ایک اہم پوزیشن پہ بیٹھی ہیں کشور زہرا صاحبہ، اور آپ کی طرف سے اگر یہ بیان جاری ہوتا ہے تو پھر ہم یہ سوال کرنے پر حق بجانے پہ ہیں کہ پھر ایم کیو ایم کی جو تنظیم ہے وہ گلی محلے میں اب چوکیداری جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جی ہو رہی ہے اور وہ ایکٹیونیس ہے، تو کیا آپ نہیں کہہ رہی کنڈے کی شکایت کا نمبر درج ہے؟ کیوں نہیں جو تنظیمی آپ کے لوگ ہیں وہ ادھر کی طرف جو ہے وہ پورا اسٹرکچر موجود ہے، ہٹانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے کنڈے؟ دیکھیے ایم کیو ایم اس وقت بھی میدان میں ہے، گھر گھر جا کے دیکھ رہی ہے چیزوں کو۔ میں خود آپ کو بتاؤں کہ ایسی بستیاں بھی ہیں کہ جہاں انہوں نے کنڈے ڈالے ہوئے، اور ایم کیو ایم کا کارکن ہی ہے کہ وہاں پہ کیمپ لگاتا ہے جا کے۔ میں آپ کو بتا دوں لائنز ایریا کہ وہاں پہ وہ کارکن ہی ہے جو کیمپ لگاتا ہے، وہاں پھر وہ کئی والوں کو بھی بٹھاتے ہیں، کئی والے آ کے ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں جو کہ نہیں دے سکتے، لیکن درمیان میں پڑھ کے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بل بہت زیادہ آ رہے ہیں ان کو کم کرواتے ہیں کھڑے ہو کے۔ اچھا، ایک اور بات بھی بتا دیجیے گا کشور زہرا صاحبہ، ہو رہا ہے
پریکٹیکلی ہو رہا ہے. اور ایک اور بات بھی بتا دیے گا کہ اس وقت چونکہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کہ دیکھیں آپ کی جو سیاسی جماعت ہے ایم کیو ایم وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لوور مڈل کلاس کی نمائندہ جماعت ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اضافی بلوں کا لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ بنا ہوا ہے. آپ جس طرح کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں وہ آپ مطمئن کر پائیں گے اپنے ووٹر کو کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے وقت آج گیا ملاقات کر کے آ گیا صرف یہاں تک چیز جو ہے وہ محدود رہے گی تو کیا بات بن جائے گی یا اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور معاملہ بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس پہ غور کرنا پڑے گا ایم کیو ایم کو یا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا کافی ہے؟ دیکھیے اس کی کہانی یہاں سے نہیں شروع ہوتی کہ بل یہ یوں ہی زیادہ آ جاتا ہے. آئی ایم ایف کے ہم مقروض ہیں, اسے اپنے پیسے چاہیے ہیں, وہ ٹیکس بھی لے گا, وہ یہ بھی لے گا, وہ بھی لے گا, کیونکہ اس سے تو ہم نہیں نکل سکتے. اگر ہمیں ایک 90 دن کی سہولت مل گئی ہے تو اس سے یہ تو نہیں آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں کوئی بجلی فری مل جائے گی. بجلی کے بل ہمیں دینے پڑیں گے, لیکن اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کنڈے ڈال رہے ہیں وہاں پہ سولر سسٹم کیوں نہیں آگے بڑھا رہے ہیں. یہ سولر سسٹم لگانے کے لیے کیوں اتنا مہنگا رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اسٹیٹ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. اور وہ بزنس کمیونٹی جو اس وقت افسوسناک حد تک سڑکوں پہ بیچارے پریشان ہو کے آگ بھی لگا رہے ہیں, جلا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں اٹھ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم نے ساری چیزیں اس غریب کی کمر پہ توڑ دی ہیں لا کے, جو کہ نان شبینہ کو بھی اس وقت پریشان ہے. آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی ایک طرح سے بجلی گری ہے, لیکن اس کو ایسے لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا جس میں اسٹیٹ کی بھی بات کرتی ہوں کہ اسٹیٹ بھی ہو اور وہ لوگ بھی ہوں جو چوری کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی ہوں جو, اور دیکھیے یہ چھوٹی غریب بستیوں میں نہیں رہا, کارخانوں میں بھی ہو رہا ہے کہ کنڈے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ نہ کہ تو دیکھیے ہماری سوچ اصل میں خراب ہو چکی ہے. اصل میں ایک اور بات بھی لوگ ذہنوں میں سوچتے ہیں کشور زہرا صاحبہ, ہم اس کا نقصان خود ہی اٹھا رہے ہیں. تو کشور زہرا صاحبہ ایک اور چیز بھی یہ ذہنوں میں سوچتے ہیں ادھر اس شہر کے شہری کہ یہ پورے پاکستان کے تمام شہروں میں چھوڑ کر یہ ایک کراچی یہ تحفہ دینے کو ملا تھا کہ یہاں پر پرائیویٹائزیشن ہوئی اور آج اس نہج پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ ہر تاجر ہر گھر صرف اس کے اندر ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ اس بجلی کے اضافی بلز کا ہے. تو آپ لوگ پاور کوریڈورز میں تھے, سوال آپ سے بھی شہری کرتے ہوں گے یقینی طور پہ, تو اس پہ آپ کیا جواب دیتی ہیں کہ کیا یہی بولا گیا تھا, یہی مستقبل دکھایا گیا تھا یا کچھ اور باتیں بتائی گئی تھیں آپ کو؟ دیکھیے کراچی والے جو اس وقت پریشان ہیں اور بلبل آئے ہیں اس لیے کہ دیکھیے پاکستان کی معیشت کا انجن کراچی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ ہے نا برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کہ اب یہاں پہ بھی جو ہے بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں کا رہائشی, یہاں کی بزنس کمیونٹی, میں نے کہا نا کہ جو آدھے چور ہیں وہ خوش ہیں, وہ کنڈے بھی ڈال رہے ہیں, بجلی بھی چرا رہے ہیں, اور وہ لوگ جو ایمانداری سے دے رہے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں سب بری طرح. اصل میں کراچی کا شہری دیکھنا چاہتا ہے ایم کیو ایم کی وہ توانا آواز اس معاملے کے اندر اس طرح کیوں نہیں دکھائی دے رہی. وہ شہری ہمیں سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار کرتا دکھائی دے رہا ہے, واٹس ایپ گروپس میں میسج چل رہے ہیں مختلف قسم کے, تو وہ توانا آواز جو ہے وہ جو ایم کیو ایم جو دکھاتی ہے روڈ کے اوپر اپنے احتجاج کبھی کیا کرتی تھی اور اس طرح جس طرح احتجاج کی باتیں کیا کرتی تھی, کشور زہرا صاحبہ آپ سمجھتی ہیں وہ توانا آواز ابھی اس وقت ایم کیو ایم کی جانب سے اس بالخصوص ایک عام آدمی کے مسئلے کے اوپر اٹھائی جا رہی ہے؟ آپ جس توانا آواز کو یاد کر رہے ہیں تو آپ خود ہی بآواز بلند بلا لیجئے. ہم تو کہہ رہے ہیں کشور زہرا صاحبہ کہ کیا اتنی توانا آواز آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے سڑکوں پر؟ کہ دیکھیے ایم کیو ایم, یہ تو کراچی کا مسئلہ ہے, ایم کیو ایم لیڈ کرتی دکھائی دینی چاہیے تھی نا, عام شہری یہ سوچ رہا ہے. اور آپ کو بلا لیجئے. نہیں, عوام یہ چاہ رہی ہے ایم کیو ایم لیڈ کرتے دکھائی دینا چاہیے تھا نا, ایم کیو ایم کو لیڈ کرنا چاہیے تھا اس پورے سچویشن. ایم کیو ایم تو اس وقت بھی لیڈ کر رہی ہے. دیکھیے مسائل بتا رہی ہے, سولر کی بات کر رہی ہے, کنڈوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, ان علاقوں کی جا کے تحقیق کر رہی ہے وہ, اور جو جن اداروں کو یونٹس دیے جا رہے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے اعتراض کر رہی ہے, وہ نکتہ چینی کر رہی ہے. وہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا تاجر رہنماؤں سے ہماری مسلسل بات چیت ہو رہی ہے, وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کشور زہرا صاحبہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تاجروں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. وہ ہمارے پروگرام میں آ کے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ بھائی کیا صرف ہم ہی ہیں جو اس کے اوپر سڑکوں پہ نکلیں, ہم ہی ہیں جو پریشر بلڈ اپ کریں, ہم ہی ہیں کہ ہم یہ سارے معاملات کے اوپر جو ہے ایف آئی آریں بھی بھگتیں. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ووٹ لیتی ہیں ہم سے, وہ کہاں کھڑی ہیں؟ وہ ان کے اوپر کیوں نہیں مقدمات ہو رہے؟ کیا وہ کیوں سامنے سڑکوں پر نہیں آ رہی؟ اس طرح ان کے پاس تو مین پاور بھی ہے, ان
کے پاس تو اختیارات بھی ہیں، طاقت بھی ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، تو وہ شہریوں کی آواز کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ یہ ایک عام تاجر کل پروگرام میں بیٹھ کے یہاں بول کر گئے اور سڑکوں پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیے ایف آئی آر ان کی کٹی ہے جنہوں نے بجلی کاٹنے لوگ آئے ان کو مارا۔ یہ ہیومن رائٹ کی وائلنس ہے بہت بڑی کہ وہ تو خود بیچارے ملازم ہیں اور وہ کتنی، وہ بھی مڈل کلاس کے لوگ ہیں، انہیں مارنے کی کیا ایف آئی آر اس پہ کٹی ہے نا؟ یا بجلی دینے یا نہ دینے پہ ایف آئی آر کٹی؟ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ذمہ داری کس کی بنے گی؟ کون آئے گا؟ کشور زاہد صاحبہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ یہ تو لا قانونی، جس طرح ہر بندہ جب وہ دیکھ رہا ہے اس کے بلز آ رہے ہیں کچھ نہیں نکل رہا، وہ اپنے ہاتھ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، تو کل تو عوامی سطح پہ آ جائیں گی چیزیں۔ یہ ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ ان کے اوپر ہے جو یونٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا بل کی بجلی کی مہنگائی سے اور اس سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ کہتی ہیں ایم کیو ایم کا موقف یہ ہوگا کہ جو اب تک نہیں دے رہے تھے بل وہ بھی شیئرنگ کریں اس حوالے سے، وہ بھی اب بالکل شیئرنگ کرنی چاہیے اور اس مشکل سے بچانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے طبیعتاً چور، ایک مجبوری بھی چوری سکھاتی ہے، تو اس کے لیے بھی سدباب تو ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی سوچا، یعنی اب میں آپ کو بڑی وضاحت سے کہوں کہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہیو اور ایک ہیو ناٹ۔ ہیو جو ہے اس سے آپ لیجئے بل، نہیں دے رہے ہیں، اور جو ہیو ناٹ ہے اس کو دیکھ، میرا ایک بل بھی اسمبلی میں جمع ہے اسی لیے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جسے اشرافیہ کہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو واقعی نان شبینہ کے لیے بھی محتاج ہیں۔ یہ اگر میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سیکولر وہ لے کے آ جائیں یا کیا کہنا ہے، لیکن کم از کم آپ دیکھیے ایک سی او کی اگر تنخواہ 75 لاکھ ہے تو جو درمیان کا ہے جو بیچ کا ہے اس کی 75,000 تو ہو کم از کم۔ سسٹم یہ خراب ہوا ہوا ہے سارا، اور آج کا نہیں ہے، یہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ موجودہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، ایسے پچھلی والی حکومت نے بھی کوشش کیا تھا، لیکن اس توازن کو نہیں قائم کر پا رہے ہیں۔ کشور زہرا صاحبہ بہت قابل احترام، کشور زہرا صاحبہ بہت قابل احترام ہیں آپ، نوٹ کو آپ بیلنس کیجئے۔ کشور زہرا صاحبہ بہت قابل احترام ہیں اور آواز بھی اسمبلی میں جو ہے بڑی اٹھاتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ جن سطح پہ جن چیزوں کے اوپر ایم کیو ایم بنی تھی، لوگ وہی سوال کرتے ہیں کہ وہ بنیادی جو ایک بجلی ہے، پانی ہے، وہ تو آج بھی ادھر کے شہری جو ہے وہ بڑی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، محروم ہیں۔ وہ محرومیاں تو کسی حد تک بڑی تو چھوڑے، ختم تو ہونا چھوڑے، وہ اور مزید بڑھ گئی۔ آپ لوگوں کو لوگوں نے کنجی دی تھی ایم کیو ایم اس شہر کی، آواز اٹھا سکتی ہے لیکن ٹینکر مافیا کو نہیں ختم کر سکتی۔ اچھا ہاں، اسی طرح سے اچھا آخری سوال بتا دیں کشور زہرا صاحبہ، کوئی ایم کیو ایم اس چیز کے اوپر پالیسی؟ ایم کیو ایم ہے عام انسانوں کی جماعت ہے، تو وہ عام انسان یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں کشور زہرا صاحبہ، دیکھیے ایم کیو وہ ایم کے باہر پاس کیوں نہیں نکل رہی سڑکوں پر، وہ سڑکوں پر باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ یہی وہ شہری سوال کر رہے ہیں۔ آج بھی تمام لوگ سے سڑکوں کے اوپر۔ بہت شکریہ، میں سمجھ گیا، مطلب مستقبل قریب میں بڑا احتجاج ہونا جائے گا اس حوالے سے؟ جہاں کہ بجلی بہت لمبی جا رہی تھی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی، میں کئی مہینوں سے ان علاقوں میں ہوں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ ایک آخری سوال بتا دیں کشور زہرا صاحبہ، ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم سڑکوں پر آئے گی؟ جس طرح تاجر سڑکوں پہ ہیں، جس طرح عوام اس وقت پریشانی کا شکار ہے، اس طرح بھرپور احتجاج کوئی کرنے جا رہی ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے ہم کوئی ڈرامائی چیز تو نہیں کریں گے، لیکن ہاں عوام کو اس مشکل سے ضرور نکالنا چاہیں گے، اور عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی ایک طبقہ نہیں، ان سارے لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا اور پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا۔ پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا کہ آپ سولر کے دام کم کیجئے، سولر کو عام کیجئے، اور کئی کے جو لوگوں کو مارنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے کبھی بھی، اور آئی ایم ایف کے قرضوں سے نکلنے کی کوشش کیجئے، اس عیاشی کی زندگی کو ختم کیجئے جو غریب کو مزید بہت شکریہ کشور زہرا صاحبہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ آئندہ مستقبل میں جو اسٹیک ہولڈرز کو جا کے جو ہے وہ چیزیں کریں گے، مگر مستقبل قریب میں ایک شہریوں کے ذہنوں میں یہ سوال یقینی طور پہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ووٹ لیتی ہیں، ووٹ لینے کے بعد آتی ہیں، تو اس سچویشن میں جہاں ہر گھر کے اندر چیخ و پکار جاری ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مطلب جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی اندازہ ہے کہ کس کرب سے ایک مڈل کلاس اس وقت گزر رہا ہے۔ چھوڑ دیجئے لوور مڈل کلاس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ایک مڈل کلاس، وہ مڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں جو اس شہر کے اندر 1 لاکھ روپے اور 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، اس کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ 50-60 ہزار روپے بل آ رہا ہے اور ٹیکسز لگ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تاجر بھی سراپا احتجاج ہیں، چیزیں بے نتائج اس کے مستقبل قریب میں
کتنے جو ہے وہ بہتر رہیں گے. اسی حوالے سے ایک لائے عمل بنا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی, اور جماعت اسلامی یہ بتاتی ہے کہ 2 ستمبر کو جو ہے وہ ایک احتجاج کی کال میرے خیال سے جو ہے وہ دی گئی ہے. سیف الدین صاحب ہیں جماعت اسلامی کے رہنما. سر 2 ستمبر میں کہاں ہو رہا ہے یہ احتجاج, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے شٹر ڈاؤن کی باتیں چل رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی رضا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون تھی, پیپلز پارٹی, ایم کے ایم, جے یو آئی وغیرہ وغیرہ, ان سب نے جس مصیبت میں پورے پاکستان کے عوام کو پھنسا دیا ہے, اور آئی ایم ایف سے جو انہوں نے معاہدہ کیا اور جس پر یہ بڑی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہے, اس کے بعد اب ان کا باہر نکل کر کچھ شور مچانے کی کوشش کرنا کہ یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا, تو یہ چور مچائے شور والی بات ہے. ان کو تو اب زیب ہی نہیں دیتا, ان کو تو اب شکل اپنی چھپانی چاہیے, شرمانا چاہیے, عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ کس مصیبت میں مبتلا کیا ہے. دیکھیے یہ ایک شیطانی چکر ہے جو مسلسل چل رہا ہے کہ ہم نے ملک کے اخراجات, یہ جو ہمارا عیاش طبقہ ہے, یہ جو کرپٹ طبقہ ہے جو ملک پر حکمران ہے, انہوں نے بڑھا رکھے ہیں. کھربوں روپے کے, اربوں روپے کے اخراجات یہ سارے کے سارے کرتے ہیں, اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں. عوام کے اوپر تو وہ قرضے خرچ نہیں ہوتے, عوام کا تو وہی برا حال ہے, سڑکیں ویسی ہیں, میں تو کہتا ہوں, میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, اٹس اے پورلی مینیج کنٹری. بالکل پورلی مینیجڈ کنٹری ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب قرضہ دیتی ہے تو وہ ان کے ساتھ یہ شرائط لگاتی ہے کہ بھائی جان قرضہ تو لے رہے ہو, پیسے کہاں سے واپس کرو گے. اس کے لیے ان کو سمپل عوام کی گردن نظر آتی ہے, اور عوام کی گردن ناپنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھا دو, پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو, اور ان چیزوں پر ٹیکس لگا دو, اور اتنے ٹیکس لگا دو کہ اصل قیمت سے کہیں زیادہ. پھر وہ جو معاہدے کیے تھے انہوں نے نجی بجلی بنانے والی کمپنیوں سے, اس پہ جو کیپیسٹی چارجز یہ لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان کو پیسے دینے پڑیں گے, تو وہ پیسے ان کو دے رہے ہیں, ڈالر میں دے رہے ہیں, اور لاکھوں ڈالر دے رہے ہیں. تو اس سب کے نتیجے میں اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ عوام کے لیے ناک تک پانی آ گیا ہے. اب یہ ذرا سا بڑھے گا تو عوام کے لیے جینا محال ہو جائے گا. اس پر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, صورتحال یہ ہے کہ حقیقت اچھے سے اچھا آدمی جو ہے وہ بل دیکھ کر گھبرا گیا ہے, اور بل اس مہینے بل دے دے گا. سیف الدین صاحب مجھے یہ بھی تو بتائیں نا, دیکھیں آپ لوگوں نے ابھی ایک اور کال دی ہے 2 ستمبر, آج اجلاس ابھی بھی ختم ہوا ہے. تو دیکھیے اب ہم نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے کہ اس موقع پر ہم کس طرح بیٹھ سکتے ہیں, عوام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. حکومت کی یہ سارے کے سارے کنڈے اور یہ جو غلط پالیسیاں ہیں اس کا شکار عوام کو کیسے رہے. تو جماعت اسلامی پاکستان کی سطح پر جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ پورے ملک میں 2 تاریخ کو ہڑتال کی جائے گی. اس کے لیے پاکستان کی تمام تاجر تنظیمیں, تمام عوامی تنظیمیں, جو بھی سوشل تنظیمیں ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, وکلا کی تنظیم ہے, الحمدللہ کراچی میں بھی اس کا اجلاس ہوا, پاکستان بھر میں ان کے اجلاس ہو رہے ہیں, اور سب اس بات پر متحد ہیں. لیکن یہ تحریک جو ہے اسے 2 ستمبر تک محدود نہیں رہے گی. اگر بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوئے, عوام کو سہولت فراہم نہیں کی گئی, تو 2 ستمبر کی ہڑتال پہلا یہ پتھر ہے جو تالاب میں پھینکا جائے گا. یہ ہڑتال انشاءاللہ پرامن ہوگی اور عوام اپنے طور پر کریں گے. ہم اپیل کر رہے ہیں عوام سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہڑتال خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم والی یا کوئی غنڈہ گردی والی نہیں ہوگی. انتہائی پرامن طور پر یہ ہڑتال ہوگی, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی پوری کی پوری, یہ پہیے جام ہڑتال ہوگی, اور بھرپور طور پر پہیہ جام. اور اتنی بڑی کال آپ لوگوں نے دے دی ہے 2 ستمبر کی. میں یہ جاننا چاہوں گا, مجھے یہ بھی بتائیے گا, ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, یہ انرجی سیکٹر میں بیٹھے لوگ, یہ وزراء, یہ وزیر, یہ تمام نگراں حکومت, جس میں سے کسی نے آ کے کوئی یقین دہانی کرائی, کیونکہ تجاویز کی بات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, بات چیت جاری ہو چکی ہے, آپ لوگوں سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے نگراں حکومت کی تو نااہلی سے ثابت ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب 2 دن سے میٹنگیں بلا رہے ہیں بجلی بنانے والی کمپنیوں کی اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کی, لیکن اب تک وہ اس بات کا تعین نہیں کر پائے کہ انہیں کیا کرنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تجاویز طلب کر لی ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جس سے ملک کو نقصان ہو. ارے بھائی, جس ملک میں عوام ہی زندہ نہ رہ پائیں, عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں, ایک آدمی کی پوری آمدنی کا 3/4 حصہ یا ایک آمدنی کا 2/3 حصہ یا ایک آدمی کی آمدنی کوئی رابطہ نہیں ہوا, مطلب یہ طے شدہ بات ہے, آپ سے کوئی بات چیت کوئی کسی نے اس کے بعد نہیں کوئی رابطہ نہیں ہوا. اصل میں رابطہ کرنے کے لیے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ دینا ہی نہیں چاہتے. اور یہ جو تجاویز کی بات چل رہی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ اس کے بے نتیجہ نکلے گی مستقبل قریب میں؟ نہیں, انشاءاللہ یہ جو عوامی جدوجہد ہے, عوامی دباؤ ہے, اس کے نتیجے میں بہت فائدہ حاصل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ جدوجہد اگر جاری رہے
اور یہ جو سر ایک میں نے ایک ویڈیو آج جاری کی تھی ترجمان کی جانب سے آپ لوگوں کی طرف سے، سیف الدین صاحب جو ہے حافظ صاحب کھڑے ہوئے تھے، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ 2.5 چلے 3 کروڑ بولتے ہیں، میں 2-2.5 کے اوپر وہ کر لیتا ہوں، تو کتنے لوگوں کے مسئلے، مگر اس وقت وہ موب آپ لوگ نہیں نکال پا رہے یا نکل نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب ذرا دے دیں مجھے، تو 2 تاریخ قریب ہی ہے۔ ایک تو ہم نے اب تک جتنے بھی پروگرامات کیے ہیں اس میں بعض پروگرامات ہمارے ٹوکن پروگرامات ہوتے ہیں، اس میں اسی حساب سے ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جو بڑے پروگرامات ہوتے ہیں شارع قائدین پہ، یونیورسٹی روڈ پہ، شارع فیصل پہ، اس میں آپ نے دیکھا اس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جب ہم لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ بھی آتے ہیں، اور جب ہم ٹوکن مظاہرے یا ٹوکن پروگرامات کرتے ہیں اور صرف احتجاج کرنا مقصود ہوتا ہے تو اتنے لوگ آتے ہیں۔ اور اس وقت جو کراچی میں صورتحال ہے، آپ یہ دیکھیے گا کراچی کے لوگ کس طریقے سے جماعت اسلامی کی کال پہ لبیک کہیں گے، اور کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے سامنے آئی ہے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، بہت شکریہ سیف الدین صاحب۔ 2 ستمبر کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ جماعت اسلامی کا احتجاج جو ہے وہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن ہوگا، مکمل طور پہ پہیہ جام جو ہے صورتحال ہوگی۔ رہنما جماعت اسلامی سیف الدین صاحب ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے مستقبل قریب میں بالکل ہی قریبی تاریخ موجود ہے، اس کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ ناظرین ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل ایک اور سٹوریز ہے ہمارے پاس، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا ہے جب ہم نے، وہ اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ہم پہلے چلتے ہیں بریک پر اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔